बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज मंगल का दिन है, 19 मार्च सन 2024 सुबह का वक्त। आपका अपना मेज़बान जावेद इकबाल नए किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है, नए वीलॉग नई वीडियो के साथ। सुबह का वक्त है, सो गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, अस्सलामु अलैकुम। शुरू करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला खालिक़ कायनात से इस दुआ के साथ कि अल्लाह करें कि आप जहाँ भी हो अपने अहले खाना, अहलो अयाल और अजीज़ो अकारब के साथ खुश भी हों और महफूज भी, आमीन या रब्बुल आलमीन। जी नाजरीन, देख रहे हैं हिंदुस्तान की तारीख के हम आखिरी हिस्से को, और जो आखिरी बड़ा इवेंट हुआ तारीख हिंदुस्तान में वो दूसरी आलमी जंग थी। ये आप सब लोग जानते हैं। जो पहली जंग अजीम जो 1918 में ख़त्म हुई, उसके बाद ये 1939 में 21 साल के बाद तकरीबन ये जंग शुरू हुई। और इसके मेन जो प्लेयर थे, उन्हीं दो मुल्कों में दो मेन मैदान जंग बने हुए थे। दो प्लेयर कौन से थे? इधर जापान था, जिसकी ये ख्वाहिश कि मैं पूरे एशिया पर हुकूमत करूं। उधर जर्मनी यूरोप में कि पूरे यूरोप पर जर्मन एम्पायर और बादशाहत और हुकूमत होनी चाहिए। वहां बैठा हुआ हिटलर और यहाँ बैठा जापान में बैठा हुआ हिरोहिटो। इस लिहाज से बड़े भाई थे, फिरका बंद भाई थे कह लें। इस बात पर, इस नुक्ते पर सख्ती से अमल दरामद करवाना चाह रहे थे। मगर नाजरीन, यहां मैं अर्ज करूं कि इस जंग में अमेरिका अभी तक नहीं कूदा था, और वो कूदना भी नहीं चाहता था, मैं आपको बता चुका हूं। हालांकि वो बरतानिया का इत्तेहादी था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, पहली जंग अजीम में। मगर सेकंड वर्ल्ड वॉर में वो चाहता था कि दुनिया को मजीद तबाही और भूख की तरफ, अफलास की तरफ, कहत की तरफ न धकेला जाए। लेकिन उसे मजबूर कर दिया जब उसके, मैंने आपको बताया था कि बंदरगाह पर जापान ने, एशिया में बैठे हुए मुल्क ने, जापान ने यूरोप में जाकर पैसिफिक ओशन में एक बंदरगाह जिसका नाम था पर्ल हार्बर, उसके ऊपर वहां पे खड़े हुए अमेरिका के जंगी और बहरी जहाजों को, तजारती जहाजों को एयर अटैक्स के जरिए, एयर स्ट्राइक्स के जरिए, जंगी जहाजों, हवाई जहाजों के जरिए से उसे निशाना बनाया और वसी पैमाने पर तबाही मचा दी। अब अमरीकियों को, जो पहले कश्मकश में थे जंग में जाएं या न जाएं, अभी सोच रहे थे, अब उन्होंने तय कर लिया कि हमने इस जंग का हिस्सा बनना है और जापान को से इस बात का, इस हमले का बदला लेना है। मैंने आपको यह भी बता दिया था कि वहां से, अमेरिका से आकर इधर जापान के साथ जंग करना अमेरिका के लिए भी आसान नहीं था। मगर क्या करें कि वो दुनिया की अजीम सुपर पावर थी, जंगी मुल्क था। सबसे बड़ी दो ही जंगी पावर्स थी, एक रशिया यानी सोवियत यूनियन यानी रूस, और दूसरी अमेरिका। बाकी जंगी साजो सामान और जंगी तजर्बे के लिहाज से छोटे मुल्क थे सारे के सारे। जब अमेरिका के मफादात को ज़िच पहुंची बराह रास्त डायरेक्टली, और उसका जानी माली और काफ़ी सारा फौजी नुकसान हुआ, तो फिर उसने अपने जहाज़ों को हुक्म दिया, किनको? बहरी जहाज़ों को, जो जंगी बहरी बेड़े हैं, उनको हुक्म मिला। उनके साथ सब मेरीन्स भी थी, यानी आबदोज़ें। उनको हुक्म मिला कि आपने इंडियन सी की तरफ, इंडियन ओशन की तरफ ट्रेवल मूव करें, यानी बहरे हिंद जिसे उर्दू में कहते हैं, इस समंदर में जाएं। और यहां पर जब पहुंच चुकी फौज, तो इन्होंने यहां आकर अंधाधुंध हमले, हवाई हमले किए जापान पर, और 2 दिन के अंदर अंदर मुसलसल बमबारी से जापानी जो जंगी सलाहियत थी उसकी कमर तोड़कर रख दी। और फिर उन्होंने ये फैसला किया कि अगर अब जापान हमला करने की पोजीशन में नहीं रहा, तो अब जरूरत इस बात की, वक्त आन पहुंचा है कि जमीनी हमला किया जाए, यानी इन्फेंट्री से, जमीनी फौज से अब जापान की हदूद में दाखिल हुआ जाए। करीबी जो बहुत सारे जज़ायर थे, जजीरे थे,
جو امریکہ اپنی ملکیت سمجھتا تھا، میں آپ کو بتا چکا ہوں، ایک فلپائن اور دوسرا کوریا، اس کے علاوہ ہانگ کانگ اور اس کے علاوہ سنگاپور، امریکہ اس کو اپنے ملک سمجھتا تھا، اپنی ملکیت سمجھتا تھا۔ جاپان نے ان پر قبضہ کر لیا تھا، ایک ایک کر کے اس نے چھڑوانا شروع کر لیا امریکہ نے، اور گھیرا ڈالتا گیا جاپان کو۔ بالآخر سارے ملکوں کو کلیئر کرنے کے بعد اب باقی سامنے صرف اور صرف جاپان رہ گیا۔ 1944 کی بات، جنگ ختم ہونے میں صرف 1 سال باقی۔ 1944 میں امریکہ جو تھا وہ اس نے اپنی پیدل فوج داخل کر دی جاپان میں۔ زبردست ریزسٹنس، مزاحمت کا انہیں سامنا کرنا پڑا۔ انہیں حیرانی ضرور ہوئی کہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ جاپانی فوج ابھی بھی اتنی پاور اور فورس کے ساتھ موجود ہے کہ وہ مرنے مارنے سے ڈر نہیں رہے تھے فوجی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جنگ ابھی مصروف عمل تھے دونوں سائیڈوں کے فوجی، تقریباً 1 مہینہ تک لڑائی ہوتی رہی، لیکن امریکہ یہ سمجھ گیا، اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ جتنی میری کیجویلٹیز، جتنے فوجی اور جانی نقصان ہو رہا ہے امریکی فوج کا، اگر اسی طرح سے جاری رہا تو مجھے شکست بھی ہو سکتی ہے، جاپان جیت بھی سکتا ہے۔ تو ایسا وہ کسی صورت نہیں ہونے دینا چاہتا۔ پھر اس نے کیا فیصلہ کیا، یہ بھی آپ کو تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا۔ ابھی ہم چلتے ہیں ادھر جرمنی میں، کہ وہاں کیا ہو رہا تھا۔ وہ بھی تو میدان جنگ دوسرا، میں نے آپ کو دونوں سائیڈیں تصویر کی بیک وقت دکھا رہا ہوں، باری باری، ٹرن بائی ٹرن۔ اچھا، جرمنی میں یہ ہو رہا تھا جی، برطانیہ نے سب سے آگے بڑھ کر جرمنی کی بجائے اٹلی پر حملہ کر دیا، اور اٹلی کو اس نے تھوڑی سی مزاحمت کے بعد فتح کر لیا۔ تھوڑی سی جدوجہد اور کوشش اور کاوش کے بعد، تھوڑی بہت معمولی جھڑپوں کے بعد، جنگی جھڑپوں کے بعد اس نے قبضہ کر لیا اٹلی پر، اور وہاں کا جو حکمران تھا بنیتو موسولینی، اس کو گرفتار کر لیا۔ اس کی جگہ جو حکمران بٹھایا برطانیہ نے، اس نے جناب یہ سوچا، اس نے اعلان کیا کہ ہم جرمنی کے خلاف جنگ لڑیں گے، برطانیہ کے اتحادی ہے۔ اب یہ نیوز، یہ خبر شاکنگ تھی۔ ایک تو موسولینی کا اریسٹ ہو جانا، بعد میں اسے قتل بھی کر دیا گیا، لیکن اس کا گرفتار ہو جانا، اور جرمنی پر نئے حکمران نے آ کر جرمنی کے خلاف لڑنے کا اعلان کرنا اٹلی کے بادشاہ نے، یہ بہت بڑا دھچکا تھا جرمنی کے لیے کہ اب کرے تو کیا کرے۔ ہٹلر کے لیے درد سر بن گیا، اب جائیں تو کدھر جائیں، یہ ہمارا بہت بڑا اتحادی ہمارے خلاف ہو گیا۔ دوسری سائیڈ پہ جرمنی کو کیا ہو رہا تھا کہ اس نے جو یعنی بغیر کسی خاص وجہ کے، بغیر کسی واضح مقصد کے، سوویت یونین کے ساتھ بھی محاذ کھولا ہوا تھا، اس پہ حملہ کیا ہوا تھا جنگ کے دوران کہ میں اسے بھی فتح کر لوں گا۔ اب وہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو موسمی شدت تھی دسمبر 1943 کے دنوں میں، وہ جرمن فوجیں اور الائیڈ فوجیں برداشت نہیں کر سکیں۔ بہت سا بڑے پیمانے پر اموات ہو گئی فوجیوں کی، مارے گئے، اور جو باقی بچے وہ وباؤں کا شکار ہو گئے، بیماریوں کا شکار ہو گئے۔ بہت بڑے بڑے ہسپتال انہیں وہاں پہ آرمی کے کھولنا پڑے روس میں۔ لہٰذا اس کے لیے یہ سیٹ بیک تھا جرمنی کے لیے کہ روس میں اس کے حالات یہ ہیں۔ اب جرمنی نے کیا فیصلہ کیا کہ میں پورے یورپ پر تو قابض ہو چکا ہوں، ہٹلر نے سوچا کہ سارا یورپ میرے قبضے میں آ چکا ہے سوائے ایک ملک کے، اور وہ ہے برطانیہ۔ اس نے اپنی ساری توجہ کا نشانہ اور محور و مرکز برطانیہ کو بنانے کا فیصلہ کیا۔ ہٹلر نے اپنے جرنیلز کی اور اپنے لیڈرز کی، ساتھیوں کی میٹنگز بلوائیں، ان میں ڈسکشن کی، ڈیبیٹ کی، سوال و جواب ہوئے، اور فیصلہ یہ ہوا کہ ہم برطانیہ پر زمینی طور پر حملہ نہیں کر سکتے،
اس لیے کہ وہ سمندر میں چاروں طرف سے پانی میں گھرا ہوا ہے برطانیہ. اور ہم کیسے کس طرح سے ہماری فوج وہاں پہنچے؟ ہماری فوجوں کو اگر بحری جہازوں یا کشتیوں کے ذریعے جاتے ہیں وہاں برطانیہ تو ان کی ایئر فورس حملہ کر کے ہمارے سارے فوجی سمندر میں غرق کر دے گی. ایسا نہ کریں تو کیا کریں؟ ہٹلر کا سوال تھا what to do next. پھر ہم کیا کریں؟ ان کے جرنیلوں نے یہ صلاح دی، مشورہ دیا کہ آپ فوری طور پر پوری توجہ جنگی بنیادوں پر ایمرجنسی طور پر اپنی ہوائی پار کو مزید ایئر فورس کو مزید مستحکم کریں، پاورفل بنائیں، ایئر فورس سے اٹیک کریں برطانیہ پہ. تب تک جب تک یہ تیاری ہماری مکمل نہیں ہوتی ہم جس کام سے نکلے ہوئے یعنی فرانس کو اس کو پوری طرح سے ویکیٹ کر لیں، اس کو وہاں پہ صفائی کر لیں تاکہ وہاں پہ ہمیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ ہو. ٹھیک ہے جی. ہٹلر صاحب جو تھے انہوں نے خود جا کر جرمنی میں صفائی کروا دی. کوئی مخالف فوجی، کوئی مخالف سیاستدان، کوئی مخالف لیڈر زندہ نہیں چھوڑا، سب کو قتل کروا دیا. اور اس کے بعد جو فیصلہ کیا وہ بڑا عجیب تھا ناظرین. ہٹلر نے اپنے ملک سے وہ ٹرین منگوائی، بہت لمبی چوڑی ٹرین، جس میں 1918 کی جو پہلی جنگ عظیم تھی اس ٹرین میں بیٹھ کر دستخط کروائے گئے تھے معاہدے پہ کہ یہ جنگ بندی کی شرائط ہے، شرمناک شرائط جرمنی کے نقطہ نظر سے. وہی ٹرین اس نے سنبھال کے رکھی ہوئی تھی، وہ واپس بلوائی گئی جرمنی. اب آپ پوچھیں گے کس کام کے لیے؟ تو اس ٹرین کا یہ استعمال کیا کہ اس نے جتنے جنگی ہتھیار تھے بھاری بھرکم وہ زندہ بچ جانے والے اور جنگی قیدی فوجی فرانس کے اور جو زخمی تھے ان کو بھی چکا کر دھکیل کر اس ٹرین میں لوڈ کر لیا، فل کر لی. ٹرین اتنی لمبی بنا لی بوگیاں لگا کر کہ اس کو 2 انجن کھینچنے کے لیے لگائے گئے. ان کو جرمنی لے کے جائیں، پھر ان کی قسمت کا فیصلہ کریں گے. ان ساروں کو یہ ساری چیزیں بھی اور یہ انسان بھی جو فرانسیسی فوجی ہے ان کو بھی جو جنگی قیدی ہے. لو جی، ٹرین روانہ ہوتی ہے فرانس سے جرمنی کی طرف اور چند کلومیٹر چل کر وہ ٹرین خراب ہو گئی. اب جرمنی سے ٹیکنیشین منگوائے گئے، مکینک منگوائے گئے، مستری منگوائے گئے. آ کر انہوں نے اب دونوں انجنوں کا جائزہ لیا، ان کو ٹھیک کیا. 2 4 6 دن لگ گئے اس کام پہ اور اس ٹرین کو دوبارہ سے سٹارٹ کر کے چلنے کے قابل بنا دیا اور خود وہ چلے گئے واپس. ابھی ٹرین کچھ کلومیٹر آگے گئی تھی اور پھر خراب ہو گئی، فرانس میں ہی پھر رہی تھی. اچھا، فرانس میں پھر رہی اس ٹرین کی میں پھر خرابی آ گئی، پھر سے مکینک منگوائے گئے. کہتے ہیں کہ 1 مہینے میں تقریباً 6 دفعہ خراب ہوئی ٹرین. لیکن ابھی تک کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ بار بار خرابی کی اصل روٹ کاز کے بنیادی وجہ کیا ہے. بنیادی وجہ ناظرین یہ تھی کہ وہ جو ڈرائیور تھے ٹرین کے 2 انجنوں میں بیٹھے ہوئے وہ دونوں فرانسیسی تھے. اس بات کو بھول ہی گئے، جرمن اس بات کو بھول گئے، اگنور کر دیا. یہ دماغ کے کمپیوٹر میں یہ بات نہیں آئی کہ ان کو چلانے والے ڈرائیور دونوں اس ٹرین کو فرانسیسی ہیں. ان کو یہ میسج مل چکا تھا بذریعہ پیادہ دونوں ڈرائیورز کو کہ آپ نے اسے سلو رکھنا ہے اور مختلف ہیلوں بہانوں سے اس کو ڈیلے کرنا ہے. تب تک اتحادی فوجیں یہاں پہنچ جائیں گی ٹرین تک. امریکی اور اتحادی فوجیں جلدی پہنچنے کی کوشش کریں گے. آپ نے اسے جرمنی کے باؤنڈریز میں سرحد پار لے کر کے نہیں جانا. ٹرین بار بار خراب ہوتی گئی.
مکینک بار بار منگوائے جاتے رہے اور اس کو ٹھیک کروائے جاتے رہے، اور بالآخر واقعی الائڈ فورسز اور امریکن اور برطانیہ کی فوج آئی اور اس نے ٹرین کو اپنی کسٹڈی میں لیا اور جرمن فوج کو واپس بھیجنے پر مجبور کر دیا، واپس جانے پر اپنے ملک۔ انہوں نے یہ محاذ کلوز کیا، جرمنی نے واپس اپنے ملک چلے گئے ٹرین کو وہیں چھوڑ کر، اور وہاں جا کر یہ فیصلہ کیا جرمن میں بیٹھ کر اپنے کمانڈرز کے ساتھ کہ یار یورپ کو ہم نے کافی حد تک اپنے قبضے میں لے لیا ہے، ہماری کالونی پورا کا پورا یورپ، اب برطانیہ کو رہنے دیتے ہیں، برطانیہ سے کیوں پنگا لے، وہ ایک چھوٹا سا آئی لینڈ ہے، جزیرہ ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، باقی سارے یورپ کو اپنا بنا کے اعلان کرتے ہیں، اعلان حکومت کرتے ہیں اور جنگ بند کر دیتے ہیں۔ اور میرے خیال سے یہ ہٹلر کی سب سے بڑی غلطی تھی، جو اس نے اپنے تئیں یہ سمجھ لیا کہ اس طرح سے امن قائم ہو جائے گا۔ چلیے تھوڑی دیر کے لیے آپ کو واپس جاپان لے کے جا، دوسرے محاذ پر۔ وہاں کیا ہو رہا تھا؟ جہاں پہ امریکہ نے حملہ کیا ہوا تھا جاپان پہ، لیکن ناظرین ابھی تک جو ہندوستان تھا، جو ہندوستان کے لڑاکا فورسز تھیں، مقامی لوگ، سردار، قبیلے اور ان کے جنگجو دلیر اور بہادر، وہ ایکتا نہیں کر پائے تھے، ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پائے تھے کہ ہمیں ساتھ کس کا دینا چاہیے اور کس کے خلاف لڑنا چاہیے۔ تب اس وقت 1944 میں یہاں پہ جو لارڈ صاحب تھے برطانیہ کے بھیجے، ان کا نام تھا ماؤنٹ بیٹن، لارڈ ماؤنٹ بیٹن۔ یہ آخری وائس رائے ہے جو برطانیہ نے ہندوستان میں بھیجا تھا، اسی کی حکومت آخری ثابت ہوئی۔ اس نے سارے سرداروں کو، اس کو سمیل آئی، اس کو مخبری ہوئی کہ ایسا نہ ہو کہ یہ جو بہادر جنگجو قبائل ہیں انڈیا کے، ہندوستان کے، ایسا نہ ہو کہ یہ جرمنی سے اتحاد کر لیں، جرمنی کے ساتھ جا کر ملے اور برطانیہ کے خلاف لڑنے کا اعلان کر دیں، اس طرح سے یہ آپ کو یہاں سے بڑی آسانی کے ساتھ مار بگائیں گے۔ سو اس نے فوری طور پر ایک میٹنگ کال کی، لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے، جتنے ہندوستان کے سردار تھے، جتنے وڈیرے تھے، جتنے بادشاہ تھے یا جتنے جاگیردار تھے، سب کو بلوایا، قبائلی سرداروں کو بھی بلا لیا اور ان کو یہ آفر کری، ایک انسینٹیو دیا، لالچ دیا۔ لالچ بھی کیا، ایک ویلڈ ڈیل تھی، بنتی تھی یہ۔ اس نے کہا کہ جی آپ جنگ میں ہمارا ساتھ دیں، جاپان کی امداد کرنے کا نہ سوچیں بلکہ امریکہ کے ساتھ لڑے، جاپان کے اوپر حملہ کرتے ہیں، جرمنی کے اوپر کرتے ہیں اور جرمنی کے ساتھیوں کے ساتھ لڑیں، ہمارا ساتھ دیں، بدلے میں جنگ ختم ہونے کے فوری بعد آپ کو آزادی دے دی جائے گی۔ یہ جو معاہدہ ہوا ہندوستان کے شہریوں، ہندوستان کے عمائدین کے ساتھ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا، اس پہ دونوں پارٹیاں ایگری ہو گئی، دستخط کر دی۔ چند تحفظات تھے ہندوستانیوں کو، خطرات تھے، خدشات تھے کہ یہ پتہ نہیں انگریز اپنے وعدے پر کاربند رہتا بھی ہے کہ نہیں۔ خیر انہوں نے آپس میں صلاح کری کہ اگر نہیں خلاف ورزی کرے گا نا تو اس کا بھی کوئی لائے عمل، اس کا کوئی جواب تیار کر لیں گے، بہتر انداز میں ہم ریاکٹ کر سکیں گے، لیکن سر دست ہمیں یہ معاہدہ قبول کر لینا چاہیے اگر اس کے بدلے ہمیں آزادی ملتی ہے تو۔ برطانیہ سرکار نے وعدہ کر لیا ہے کہ ہم لوگ ہندوستان خالی کر کر چلے جائیں گے۔ اب آپ کو سمجھ آیا کہ ہندوستان آزاد کیسے ہوا تھا اور پاکستان کیسے بنا تھا، اس کے پس پردہ حقائق کیا تھے، عوامل کون سے تھے، کون سی چیزیں چل رہی تھی جس کی وجہ سے ہمیں آزادی کی ایک کرن نظر آئی۔ تب تک قائد اعظم بھی پوری ایکشن میں تھے، ادھر کانگریس اور مسلم لیگ جو تھی، آل انڈیا مسلم لیگ اور ہندوستان کی کانگریس، ہندوؤں کی جماعت، وہ دونوں ان ایکشن تھے، ایکٹیویٹ تھے، آپریشنل تھے، اپنا اپنا کام کر رہے تھے، لیکن فیصلہ سب لیڈروں نے یہی کیا کہ ہم برطانیہ کے وعدے پر، معاہدے پر
عمل درآمد کرتے ہیں، اس پہ اعتبار کرتے ہیں، اور اکثر اوقات یہ انگریز اپنا وعدہ توڑتا نہیں ہے، وعدہ خلافی نہیں کرتا، لہٰذا ان کا ساتھ دینے کا اعلان ہوا، اور ہندوستان بھر سے بہت سارے جنگجو لڑاکا لوگ اتحادی، انگریز کے اتحادی، برطانیہ کے اتحادی فوجوں سے جا ملے، جنہوں نے اس کو اختتامی حدود تک پہنچایا۔ یہ کیونکہ تازہ دم تھے، یہ تو نئے نئے لڑائی میں اترے تھے، لڑائی کا آخری سال چل رہا تھا، اس سے پہلے انڈینز تو نہیں لڑ رہے تھے کسی کے ساتھ، لیکن یہ تازہ دم بھی تھے، بہادر بھی تھے، لڑاکا بھی تھے۔ انہوں نے پھر فیصلہ کن کردار ادا کیا ناظرین بہت سارے محاذوں پر۔ انہوں نے الائیڈ فورسز کا، برطانوی فوج اور اس کے اتحادیوں کا ساتھ دیا، اور بہت سارے محاذوں پر بہت سارے ملکوں کو جرمنی کے قبضے سے چھڑانے میں مدد کی انگریز فوج کی۔ بہت سارے ملک، جن میں سب سے بڑا ملک اٹلی تھا، میں آپ کو بتا چکا ہوں، جو بہت بڑا اتحادی تھا جرمنی کا، سب سے پہلے اس کو چھڑوایا گیا۔ اس کے علاوہ جو دیگر چھوٹے چھوٹے، جیسے ایک یوں سمجھ لیں دو تین ملک تھے، البانیہ اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ملک تھے جو انہوں نے قریبی طور پر اپنے اپنے قبضے میں لیے تھے اٹلی نے، وہ بھی آزاد ہو گئے۔ اور یوں ایک طرح سے بہت بڑا دھچکا اور سیٹ بیک فیل ہوا کس کو؟ جرمنی کو، کہ انڈینز بھی جب ان کے خلاف لڑنے لگ گئے۔ اور ادھر ناظرین اس شمولیت کا اثر ادھر بھی پڑا، امریکہ اور جاپان کی جنگ پر، کہ یہاں پہ امریکی فوج جو تھی اس نے یہ ڈیسیژن اور فیصلہ لے لیا کہ نہیں، اس کا کوئی اور حل کرنا پڑے گا، اگر اسی طرح سے ہم زمینی جنگ لڑیں گے جاپان کے ساتھ تو ہمارا زیادہ جانی اور مالی نقصان، فوجی نقصان ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے ہم اتنے مالی طور پر اتنا کمزور ہو جائے امریکہ کہ اس کی اکانومی بیٹھ جائے۔ انہوں نے واپس، ان کو حکم ملا جی، وہ واپس چلے گئے۔ اب یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ امریکہ جیسی سپر پاور جاپانی لڑائی کو عین بیچ میں چھوڑ کر سرنڈر کیسے کر گئی۔ لیکن اس خاموشی کے پیچھے بھی ایک بہت بڑے طوفان کا ایک خیمہ لگا ہوا تھا، ایک پیش خیمہ تھا یہ خاموشی جو تھی۔ خاموشی کے ساتھ یہ واپس چلے گئے اپنے بحری بیڑوں کے ساتھ، جنگی بیڑوں اور میرین یعنی آپ دوزوں کے ساتھ، یہ واپس ہو لیے، اور وہاں جا کر امریکہ میں جا کر ان کی میٹنگز ہوئیں، اور انہوں نے فیصلہ کیا پہلی دفعہ 1944 میں، بلکہ 1945 شروع ہو چکا تھا، کہ اب ہم جاپان پر ایٹم بام پھینکیں گے۔ یہ وہ تاریخی سال تھا جو دنیا تا قیامت یاد رکھے گی، اس فیصلے کو بھی، اس سال کو بھی، 1945 کو۔ اور مہینہ تھا ناظرین ستمبر کا، اگست اور ستمبر کے مہینے۔ اب اس نے کس تاریخ کو اور کن کن شہروں پہ بم پھینکے یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ واپس چلتے ہیں ادھر جرمنی کی طرف، کہ وہاں کیا ہو رہا تھا۔ جرمنی کی فوجیں ایک طرف سے تو رشیا کے گھیرے میں آ گئی مشرق کی طرف سے، اور دوسری طرف سے اتحادی برطانیہ، امریکی اور اتحادیوں کے گھیرے میں آ گئی جرمنی، اور یوں ان کی فوجیں سکڑتے سکڑتے پیچھے ہٹتے ہٹتے ملک کے وسط میں جمع ہو گئیں، جہاں پہ ان کا کیپٹل سٹی ہے، اب بھی وہی ہے، جس کا نام ہے برلن۔ برلن وہ شہر ہے جو جرمنی کا کیپٹل یعنی دارالحکومت رہا ہے اور اب بھی ہے۔ وہاں پہ کہا جاتا ہے اس شہر میں ہٹلر نے اپنا بنکر یعنی مورچہ بنایا ہوا تھا اپنے لیے، جو بہت مضبوط تھا، اتنا مضبوط کہ اس کو آسانی سے توڑا نہیں جا سکتا تھا، نہ اس میں گھسا، اتنی بھول بھلائیاں تھیں اس کے اندر، زمین سے، سطح زمین سے تقریباً 50 فٹ نیچے تک
वो बना हुआ था बंकर, मोर्चा, और अंदर कई कमरे बने हुए थे, कई सैरगाहें बनी हुई थी जहां पे हिटलर रहा करता, वहां से सारे हुक्म सादर करता। जंग के आखिरी दिनों में इसने अपने आप को बंकर में बंद कर लिया। इसने देखा कि अब मुसेलिनी भी इस दुनिया में नहीं रहा, जो मेरा हमायती और साथी था। हीरो हीटो भी मुश्किल में है। जब इसको ये पता चला कि अमेरिका एटम बॉम्ब फेंकने जा रहा है जापान पर, तो इसने बहुत बड़ा स्टेप लिया और फैसला किया। अपने जर्नैल्स की, अपने बॉडीगार्ड्स की एक मीटिंग बुलाई और उनको ये बोला कि हालात कुछ भी हो जाए, वाकयात कुछ भी हो जाए, आपने किसी सूरत मुझे यानी हिटलर को जीते जी बरतानवी या अमरीकी फौज के हवाले नहीं, दुश्मन के हवाले नहीं करना। आप लोगों के पास गन्ने हैं, मुझे फायर मार देना मौके पे। ये हुक्म दिया उसने अपने जर्नैलों को, बॉडीगार्ड्स को। ये बहुत बड़ा फैसला था कि मैं जिंदे जीते जी उनके हाथ नहीं आना चाहता, जैसे मुसेलिनी आ गया इटली का। नाजरीन, मेरा ख्याल है इसको मुकम्मल करने की बजाय यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी हो गई वीडियो। आपकी बोरियत का भी एहसास होता है। बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम के दूसरे आपके मज़ेदार और फेवरेट सेगमेंट की तरफ, वो है जी आज का लफ्ज़। जी नाजरीन, आज का लफ्ज़ है ताबीर। ताबीर क्या होता है? किसने ये लफ्ज़ नहीं सुना हुआ? सारे जानते हैं यार। ताबीर सारों का जाना पहचाना लफ्ज़। अब बताएंगे इसका मतलब क्या लेते हैं। अगर कोई बंदा ख्वाब देखता है ना, तो वो किसी सियाने के पास जाता है, किसी एक्सपर्ट माहिर के पास जाता है कि यार मुझे इस ख्वाब की मतलब बताओ, इसकी तशरीह करके बताओ। यही होता है ना ताबीर। हालांकि इसका लफ्जी मतलब, लुग़वी मतलब, पहले तो ये बता दूं कि ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है ताबीर। और इसका मतलब पता क्या है अरबी ज़बान में? इस लफ्ज़ का मतलब है पार करना, उबूर करना। किसी सड़क को, किसी नहर को, किसी दरिया को पार कर लेना। कहते हैं कि जी मैं ताबीर मैंने ताबीर कर लिया, यानी उसे उबूर कर लिया, क्रॉस कर लिया। अब इसको इस गलत मैनों में उर्दू में आने से क्या अंदाजे और क्याफे लगाए जा सकते हैं कि किसी बंदे ने पूछा किसी सियाने से, किसी अरबी को जानता होगा उसने, किसी बंदे जो ताबीर बताया करता, ताबीर नहीं सियाना था, उसको पूछा कि यार मैंने रात को ख्वाब देखा है कि मैं एक नदी को कश्ती के जरिए फिर तैर कर पार कर रहा हूं और मुझसे ताबीर नहीं हो रही। आप मुझे ये बताएं कि ताबीर क्यों नहीं हो रही, इसकी वजह क्या है? अब सुनने वाले ने ये समझ लिया कि ताबीर, क्योंकि ये ख्वाब की बात कर रहा है, उसकी ताबीर पूछ रहा है, तो इसका मतलब है ख्वाब का मतलब मायने और तशरीह। यूं ये गलतुल आम हुआ और इसी गलती के तहत अब तक हमारी उर्दू ज़ुबान में मौजूद है और इसी तरह से रहेगा। ये बातें मैं सिर्फ आपकी मालूमात में इजाफा के लिए बताता हूँ और इनका कोई मायने और मकसद नहीं होता। हम इसे चेंज नहीं कर सकते, चाहे भी तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये गलतुल अवाम हो चुका, किताबों में छप चुका। हमारी डिक्शनरी, उर्दू की डिक्शनरीज में देखें, उसमें लिखा हुआ है ताबीर, और इसका मतलब वही है, ख्वाब की तशरीह करना, ख्वाब का मतलब बताना। बहरहाल बढ़ते आज के प्रोग्राम के तीसरे आखिरी आपके फेवरेट और मज़ेदार सेगमेंट की तरफ, और वो है आज की बात। क्या आज करें, आज की बात क्या करें? बात ये है सर कि ये जो खुश इखलाकी होती है या खुश अलहानी होती है, खुश अलहानी कहते हैं खूबसूरत गुफ्तगू करने को, किसी ढंग से, किसी स्टाइल से, अच्छे अल्फाज के साथ गुफ्तगू करना, अच्छे से किसी की खातर तवाज़ो करना और आए गए की
اہمیت کو سمجھنا اور اس کی خاطرداری کرنا، اس کی عزت کرنا، یہ وہ عادتیں ہیں، خوش اخلاقی کی وہ باتیں ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے کوئی خرچہ نہیں کرنا پڑتا، ان کو خریدنا نہیں پڑتا، مگر یاد رکھیں ان پر عمل کرنے سے آپ بعض اوقات بڑے مہنگے سے مہنگے شخص کو خرید لیتے ہیں۔ میری بات کو ذرا سوچئے گا ضرور۔ خوش رہیں جی، اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ رب رکھا، فی امان اللہ، اور پاکستان